बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम लेट्स टॉक विद अबू नसीर में खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान की सियासत में आज का दिन अदलिया, मुआशरत, मुआशरत और तहजीब के हवाले से एक नया बाब रकम कर रहा है। कहीं मोहम्मद जुबैर ये कहते नजर आते हैं कि इक़्तिदार की राहदारियों में मरियम नवाज की बात मानकर जितनी बड़ी कीमत मैंने चुकाई है वो किसी और ने नहीं चुकाई। कहीं इमरान खान आइन की रूह को चीरती हुई अपीलों पर अपील कर रहे हैं और हमारे अदल के निज़ाम को आईना दिखा रहे हैं कि आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया। एट द सेम टाइम कहीं अमरीकी सदर एक महफिल में खड़े होकर ये एतराफ़ करते और दुनिया को बताते नजर आते हैं कि भारत के पाकिस्तान ने 5 तैयारे मार गिराए थे और अगर मैं बीच बचा ना करवाता तो बर्रे सगीर में बहुत बड़ी तबाही हो जाती। एट द सेम टाइम कहीं इंसानी आज़ादी को सबूताज किया जा रहा है और कहीं जो खुदा का कुदरत का कहर है वो सैलाब बनकर उतर रहा है। लेकिन इन तमाम खबरों के दरमियान एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमारा करंट अकाउंट सरप्लस $2.1 बिलियन, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब हैरान कुन बात यह है कि वो कौम जो महीने में 2 दफा पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइसेस देखती है, डीजल की बढ़ती हुई प्राइसेस देखती है, गैस की बढ़ती हुई प्राइसेस देखती है, अशिया खुरोनोश की बढ़ती हुई प्राइसेस देखती है, उस कौम को बताया जा रहा है कि मईशत डगर पे चल चुकी है। वो कौम जिसने हमेशा देखा कि हुकूमतों में किसी की नौकरी की जाती है, उस कौम को बताया जा रहा है पहली दफा एक पेज चल रहा है। वो कौम जो तमाम हकायक को जान चुकी है, उस कौम को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान अब दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। वो कौम जो बार बार आसमान की तरफ देखकर सवाल करती है, आखिर गरीब रोटी कहां से खाए, आखिर गरीब बिजली का बिल कैसे अदा करे, आखिर गरीब अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल कहां से डलवाए, उससे बताया जाता है कि तुम्हारी मईशत अब सही तरक्की की राह पर गामजन है और हम हैं जो आपकी तकदीर बदलने आए। हम हैं जो पहले हम निगरान हुकूमत में आपकी तकदीर बदलने आए थे, अब हम दोबारा नौकरी में आए और दोबारा तुम्हारी तकदीर बदल देंगे। लेकिन लोगों का सवाल यह है, लोग चीख चीख के कह रहे हैं अगर ये हमारी जानों की कीमत पर करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है, करंट अकाउंट खसारा $2.1 बिलियन सरप्लस हुआ है, तो क्या इसकी कीमत महंगा पेट्रोल है, महंगा डीजल है, महंगे अशिया खुरोनोश है? क्या हमारा पड़ा हुआ बैंकों में पैसा इस तरक्की की वजह है? क्या हमारी दिन रात खून पसीने की कमाई की वजह से ये करंट अकाउंट खसारा सरप्लस में जा रहा है और हमें उसमें कुछ नहीं मिल रहा? अगर कुछ मिल रहा है MNAs और MPAs को मिल रहा है, उनकी नस्लें पहले ही संवरी हुई हैं, मजीद संवर रही हैं और अवाम ये सवाल कर रही है, जब आपका सारा निजामे हुकूमत कर्जों पे, मजीद कर्जों पे और मजीद कर्जों पे चल रहा है, तो फिर हमें बताइए बिलियंस एंड बिलियंस रुपीस इन MNAs, MPAs, मिनिस्टर्स को देखकर आप क्या तारीख रकम कर रहे हैं? आप हमारे बच्चों के मुंह से नवाला छीन के इनकी नस्लों को बना रहे हैं, इनकी नस्लों की इंपायर खड़ी कर रहे हैं। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे जनाब बहुत ही काबिल एहतराम कर्नल साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और आज के प्रोग्राम में हम डिग आउट करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी सियासत में जो एक अजीब तरह का वो मामलात आ गए हैं जो पहले कभी नहीं थी। कर्नल सैफ कुरैशी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर हाउ डू यू थिंक, क्या MNAs, MPAs को राजी करना लाजिम है, या ये जो गरीब अवाम महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, महंगी अशिया खुरोनोश, मामलात इतने दिगरगुं कि लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं? कर्नल साहब क्या हुकूमत क्या सोच रही है? मैं अर्ज करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद भाई, गुजारिश ये है कि डेमोक्रेसी जी पाकिस्तान में
ہم دیکھ رہے ہیں ابھی 70 سال سے زیادہ ہو گیا. ٹھیک. وہی سیاسی پارٹیاں رائٹ. جس میں ایلیٹ کلاس, وہی سیاسی نمائندے, خاندان. اگر پہلے باپ تھا تو بھی بیٹا, پہلے چاچا تھا تو بھی بھتیجا, پہلے کوئی اور تھا تو بھی ان کی گھر کی خواتین. رائٹ. نئے چہرے ٹھیک ہے. پارلیمنٹ میں کوالیفائڈ, کمپیٹنٹ, ایکسپیرینسڈ, ملک کو چلانے کے قابل لوگ ٹھیک ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے. ٹھیک ہے جی. وہی لوگ جو کہ ان کے با وفا ہیں, وہی لوگ جو ان کے ٹرسٹ وردی ہیں, وہی لوگ جو ان کے ساتھ بڑی دیر سے پچھلے 30-40 سال سے کام کر رہے ہیں. ٹھیک. بے شک ان کی صحت اجازت دیتی ہے کہ نہیں دیتی. ٹھیک. آیا وہ 60 میں ہیں, 70 میں ہیں, یا کہ 80 کے لگ بھگ ہیں. ٹھیک. آیا ان کی یادداشتیں قائم ہیں کہ ختم ہوئی ہیں. آیا ان کا نالج آؤٹ ڈیٹڈ ہے دنیا میں, کہ یا کچھ ان کو سوجھ بوجھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی یا لیٹسٹ ہائی ٹیک کی ہے. ٹھیک. آیا ان کو پتہ ہے ڈیجیٹائزیشن کے فائدے کیا ہیں ملک چلانے کے لیے. آیا ان کو پتہ ہے کہ پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی کیا ہوتی ہے, ملک میں کبھی دیکھی ہے کسی جگہ یا نافذ کی ہے کسی نے. آیا کسی بھی ادارے نے, جو کہ اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ ہے, بے شک وہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیریو ہے, وہ ایف آئی اے ہے, وہ اینٹی کرپشن ہے, وہ پولیس ہے, وہ محکمے کے اندر ٹھیک سیکٹری کے ساتھ جو ذمہ داری ہے ہر سیکٹری کی اور ہر ڈائریکٹر جنرل کی, کہ اس کے محکمے میں کوئی کرپشن نہ ہو, اس کے محکمے میں ریڈ ٹیپزم نہ ہو, اس کے محکمے میں ایفیشنسی ہو, اس میں پراؤنڈ ڈسپوزل ہو, اس کے محکمے میں جسٹس ہو, اس کے محکمے میں سرکار کے فنڈ کا ضیاع نہ ہو, پلفریج نہ ہو, لوٹ کھسوٹ نہ ہو, لٹو اور پھٹو نہ ہو, اس کے محکمے میں ٹھیکیداروں کا کنٹرول نہ ہو, اس کے محکمے میں دیانتداری کی, امانت کی, محنت کی واضح نشانیاں نظر آئیں, ٹرانسپیرنسی نظر آئے. رائٹ. کتنے محکمے ایسے, میں چیلنج کروں گا, پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے پریزیڈنٹ ہاؤس سے لے کے نیچے آپ کے ڈی سی کے, اے سی کے دفتر, تحصیلدار کے دفتر تک, کوئی بھی محکمہ انسپیکٹر لیول لے لیں, اس سے بھی نیچے لے لیں, پی ایم سے لے لیں, پی ایم ٹو پریزیڈنٹ لے لیں. میں عرض کروں, میں لاسٹ کور کرنے دیں جی. ایم این اے ایم پی ہے سرکار, یہ تو وہی چہرے ہیں جو میں دیکھتا آیا ہوں 70 سال سے. یہ تو, اور وہی ان کے کام ہے. ان میں سے ایک بھی کوئی بھوکا ننگا غریب بیچارہ نہیں ہے, ان میں ایک بھی نہیں ہے نا, سب ویل ٹو ڈو ہے. تمام کو ڈیولپمنٹ فنڈ کروڑوں میں نہیں, ابھی تو اربوں میں ملتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تمام ڈیولپمنٹ فنڈ جو ہیں وہ ٹرانسپیرنٹ اور صحیح ڈیولپمنٹ پہ خرچ نہیں ہوتے, وہ دائیں بائیں ہوتے ہیں. اور یہ کھلی کتاب ہے, کہ میں کہوں یا نہ کہوں, یہ تو سب کو پتا ہے, لینے والے کو بھی پتا ہے, دینے والے کو بھی پتا ہے, یہ کوئی چھپ چھپا نہیں ہے. مگر پروٹیسٹ یہ ہے کہ اب اس ملک میں اتنی گنجائش نہیں رہ گئی, استطاعت نہیں رہ گئی. ہمارے فنڈ, ہمارے وسائل ہم نے ڈیولپ نہیں کیے. ہم نے اس ملک کو چلانے کے لیے کاروبار کو انہانس نہیں کیا, انڈسٹری کو انہانس نہیں کیا, ٹریڈ کو انہانس نہیں کیا, ہم نے چیزوں کو پرائیویٹائزیشن وقت پہ نہیں کیا, ہم نے کوئی فیصلہ وقت پہ ٹھیک نہیں کیا. ہم تو اپنے قومی مفاد کی چیزیں بھی قومی مفاد میں سنبھال نہیں سکے, وہ بھی ہم نے لوگوں کو مفت دی ہوئی ہیں. بالکل. سینڈک ہم نے ٹھیکے پہ دیا, کس ٹھیکے پہ؟ جو 20 سال 25 سال پرانا مشرف دے گئے تھے. ہم تو ایکسٹینشن دیتے ہیں, جاتے جاتے 5 سال نہیں 15 سال دے جاتے ہیں. عمران خان صاحب نے جاتے جاتے, اب یہ ختم نہیں ہوئی تھی, 23 میں ختم ہوئی تھی, وہ 22 میں 15 سال اور دے گئے. کس پہ کیا آ رہا ہے؟ سونا ہے بابا, ادھر ریئر ارتھ ہے, کس کو نہیں پتا, کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں, وہی آپ نے ریکارڈنگ پہ کیا. ٹھیک ہے, وہی تو. بہرحال بات یہ ہے, میں عرض کروں, لاسٹ سینٹینس کہنا چاہوں گا, چیزیں بہتر کریں, گنجائش نہیں رہ گئی. چیزیں بہتر نہیں ہوگی تو پھر یہ لوگ جو ہیں, یہ ٹھیک ہے, ویل ڈن آپ کے شہباز صاحب کا کام ہمیشہ ہی کمینڈیبل ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بڑی محنت کرتے ہیں, دیانتداری سے کرتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ان کو اور دے. مگر شہباز صاحب جو آپ کر رہے ہیں یہ ریفارم کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ انفراسٹرکچر, یہ آپ کو پتہ ہے جو بیسک چیزیں چاہیے. اور یہ بھی میں کہوں گا, مجھے زیادہ شکوہ آپ سے نہیں ہے. جب کولیشن گورنمنٹ میں ہوں گے, جب تاریں کہیں اور کھینچی جائیں گی, جب ڈیسیژن میکنگ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوگی, تو بڑی محدود فیلڈ میں آپ آپریٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ کی یہ جو محدود ہے, یہ آپ کی اور حافظ صاحب کی دونوں کی جوائنٹ کوشش جو ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ اتنی ہمت اور طاقت دے کہ آپ اس ملک کو ٹوٹلی ریکور کریں, ٹوٹلی ری بلڈ کریں. غریبوں کے لیے کریں, ایلیٹ کلاس کے لیے نہ کریں. ٹھیک ہے سر, غریبوں کے لیے یہاں کیا ہونا ہے؟ غریب کی گاڑی مزید مہنگی ہو گئی ہے. امیر کی جو گاڑی تھی اس پر جو ڈیوٹی تھی وہ 90% سے کم کر کے 50% کر دی گئی ہے. یہاں جو قانون بنتا ہے, جو معاملات ہوتے ہیں, امیر ترین ہو رہا ہے, غریب ترین ہو رہا ہے. بالکل. پیسہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, ڈالر تگڑا ہو رہا ہے, اور امیر لوگ جو ہیں وہ ڈالر کی تہیں لگا کے بیٹھے ہیں. اور وہ اکانومی جو بلیک اکانومی ہے وہ پلازوں پہ لگے جا رہی ہے. اور پلازاز جو رننگ میں ہیں وہ اتنے کرائے مانگ رہے ہیں کہ آپ پے نہیں کر سکتے, عام آدمی جس کے پاس دفتر کے لیے جگہ نہیں ہے. اور جن لوگوں نے سٹرکچر بنا کے کھڑا کر دیا صرف اپنی بلیک اکانومی کو وائٹ کرنے کے لیے, انہیں کوئی پوچھ نہیں رہا. دیکھیے, پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی میں بڑی دیر سے اس پہ زور لگا رہا ہوں, اور جب تک آپ کے ملک میں واردات ہونے سے پہلے پکڑی نہیں جائے گی, جب آپ کے ملک میں بلیک اکانومی پیسہ آپ کا ڈیجیٹائز نہیں ہوگا, اور وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا, اور اس کو کنٹرول سے اس کو باہر لانے کے لیے یہ بھی میں عرض کروں گا, پھر آپ کو 35 سے 55% ٹیکس نہیں لگانے پڑیں گے. سیکھیے دنیا کیا کر رہی ہے, دبئی کو دیکھیں, باقی ملکوں کو دیکھیں, کہیں 5% ہے, کہیں 10% ہے, اس سے اوپر ٹیکس نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ تو جو ڈبونا چاہتا ہے ملک کو وہ اس پہ 35% سے آنورڈ ٹیکس آ لے. ہوگا کیا؟ پھر ساری بلیک منی جتنی ہے یہ باہر چلی جائے گی, یا لاکروں میں سونے کی شکل میں جائے گی, یا وہ ریئل اسٹیٹ میں چلی جائے گی. اس کو نکالنا ہے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا, فرینڈلی ماحول دینا پڑے گا. وہ پرافٹ کمائیں گے, آپ ان سے اتنا مناسب ٹیکس لیں, تھوڑا لیں, ان کو عادت ڈالیں آہستہ آہستہ قدم اٹھانے کی. یہی میں ریٹیلر کے متعلق کہوں گا. بہت شور ہے کہ ریٹیلر ٹیکس نہیں دیتے, بہت شور ہے ایگریکلچر والے ٹیکس نہیں دیتے. ایگریکلچر والے تو مار دیا آپ نے پہلے ہی گندم اور ان کو باقی چیزوں میں کھاد. سر ان کا خرچہ نہیں پورا ہوتا. وہ تمہارے گئے ہیں, وہ تو 3700 کی چیز آپ 2200 میں مانگ رہے ہیں, وہ تو پچھلے سال ہی ختم ہو گئے. تو جو باقی رہ گئے ہیں وہ سارے بینک کے قرضوں میں ڈوبی جا. ساری زمینیں آپ کے بینکوں پہ آپ کے پاس ہوں گی, جو ادھر سے قرضہ لے کے وہ کھائے جا. بہرحال ان کو میں چھوڑتا ہوں. فی الحال میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کی بلیک اکانومی جو ہے وہ سونے کی شکل میں, وہ ڈائمنڈ کی شکل میں, وہ ریئل اسٹیٹ کی شکل میں, وہ سٹاک ایکسچینج کی شکل میں, اور باقی جو زیادہ سیانے ہیں وہ سٹیزن شپ باہر لے رہے ہیں, پیسہ پہلی بار لے گئے ہیں. وہ جو بڑے ہیں اوپر والے, وہ تو کوئی بھی ادھر نہیں ہے. یہ تو آپ درمیانے طبقہ یہ ادھر رہ گیا ہے. ایلیٹ کلاس تو نکل گئی ہے. یہ جو پارلیمنٹ میں اور یہ گریڈ 22 میں, اور کون سا ایسا ہے جس کے پاس ڈوئل نیشنلٹی نہیں ہے, یہ بھی دیکھیے گا. بہت بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک شارٹ کمرشل بریک ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ڈگ آؤٹ کر سکیں کہ کس طرح یہ جو لوگ اتنی تیزی سے ملک سے باہر اپنا پیسہ, اپنی پراپرٹی, اپنے تمام تر چیزیں لے کے نکل رہے ہیں, ملک میں فرینڈلی ماحول کیسے بنایا جا سکتا ہے. ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید. ہمیں جوائن کیا ہے خالد منصور افریدی صاحب نے, اور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کرنل سیف قریشی صاحب. سر, کوہستان کرپشن سکینڈل, خالد منصور افریدی صاحب, آپ کے کے پی کے کی تاریخ کا کہا جا رہا ہے یہ ڈی جی نیب کے پی کے کو میڈل ملنا چاہیے, یا کس کو میڈل دیا جانا چاہیے؟ 25 ارب کے اثاثے ریکور کیے گئے, منجمد کیے گئے, تقریباً 73 لگژری گاڑیاں جن کی قیمت 94 کروڑ بتائی جاتی ہے, اور اس کے علاوہ ہوش ربا طور پر 30 رہائشی گھر, 25 فلیٹ, 12 کمرشل پلازے, 12 دکانیں اور 4 فارم ہاؤسز
اس میں قبضے میں لیے گئے ہیں. اور سر اس کے علاوہ 175 کنال اراضی. سر یہ کیا سکینڈل ہے, کیا معاملہ ہے؟ کیا علی امین گنڈا پور کو کوئی آئینہ دکھایا جا رہا ہے؟ اعظم سواتی پر شکنجہ تنگ کیا جا رہا ہے؟ کہانی کیا ہے سر, ذرا بتائیے گا. فرمایا کہ کوئی آئینہ دکھایا جا رہا ہے یا ان کو صرف انٹیمیٹ کیا جا رہا ہے گنڈا پور صاحب. جی, ان کو اشارے دیے جا رہے ہیں کہ اگر آپ دائرے میں رہے تو سب اچھا, لیکن اگر آپ دائرے سے باہر ہو گئے تو اس طرح کے سکینڈل آئیں گے. اب یہ جو آپ نے کہا ہے کہ کے پی کے تاریخ کی, یہ بات صحیح ہے, آپ کی سٹیٹمنٹ صحیح ہے, لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے جی, کہ کے پی کے کی تاریخ کی جو رپورٹڈ کرپشن ہے پی ٹی آئی کی, وہ ہے جو رپورٹڈ ہے, جو کہ منظر عام پہ ہے, جس کو نیب نے رپورٹ کیا ہے. ادھر جو کرپشن کے قصے چل رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ صرف گندم میں ایک ایم پی اے صاحب ہیں جو کہ وزیر بھی ہیں, انہوں نے کروڑوں اربوں روپے لیے, اربوں روپے گندم کی خریداری میں حکومت کے ساتھ مل کے اربوں روپے کی کمائی. کے پی کے کی میں بات کر رہا ہوں. ایم پی اے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی 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 جی, پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم پی اے. پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم پی اے نے کروڑوں اربوں روپے صرف گندم کی مد میں لیا. کس سے؟ گندم کے مد میں کیا, بالکل. اور اس طرح آپ ہر ضلع میں جائیں. سر کس سے لیا, کس سے لیا سر, کس سے؟ یہ گندم جب اس گودام میں آتا تھا تو اس کو حکومت کے ساتھ مل کے ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا, اور وہی گندم پھر اوپن مارکیٹ میں سستے داموں دے کو مہنگے داموں خرید لیا جاتا تھا. وہی گندم جو کہ سرکاری گندم گودام میں جا کے ریجیکٹ کیا جاتا تھا. یہ سر بڑی کہانیاں یہاں آپ پہ. سر آپ اس ایم پی اے کا نام لینے کی جرت کر سکتے ہیں؟ جی جی, ظاہر شاہ تورو ہے, ہمارے علاقے کا ہی ہے, ظاہر شاہ تورو. ظاہر شاہ تور. ہاں ہاں, ظاہر شاہ تور نے کے پی کے میں گندم کی مد میں اربوں روپے کی کرپشن کی ہے, لیکن کہیں بات نہیں ہو رہی. جی جی جی, بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, آپ محفوظ رہیں گے نا اس خبر کو بریک کرنے کے بعد؟ جی جی جی, بالکل بالکل بالکل, آپ جی جی بالکل, آپ اس کو بریک کر دیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. اچھا, یہ بچے آپ کو جا کے جو چمچی نہیں ہوتی, رکشے چمچی, ان سے آپ پوچھیں, ان میں واک آف دی, یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہے. اچھا, اور کوئی پکڑ نہیں رہا, سرکاری ادارہ کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا. ہاں 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 ہاں, یہ آپ جائیں, اس سے قصے کہانیاں ہیں, بچوں کو بھرتیاں کی ہیں علاقوں میں, بہت کرپشن کی رپورٹ ہے. مطلب سندھ میں پیپلز پارٹی نے وہ حال نہیں کیا جو کہ پی ٹی آئی نے کے پی کے کا کیا, لیکن ہمارے لوگ سادے لوگ ہیں. آپ کو پتہ ہے پٹھان تو مشہور ہے کہ سادے لوگ ہیں, آپ کو پتہ ہے جو جوکس بھی بنتے ہیں بچائے, وہ عمران خان صاحب جب نکلتے ہیں اور کالے چشمے پہنتے ہیں. اچھا, خالد منصور افریدی صاحب یہ فرمائیے گا, یہ چونکہ تقریباً 12واں سال ہے کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت کا, جی جی جی, اب اس 12 سالہ دورے اقتدار میں پچھلے 2 سال سے عمران خان قید ہے. 2 سال سے کرپشن بڑھی ہے یا اس سے پہلے 10 سال بھی عمران خان کی موجودگی میں کرپشن ہوتی رہی ہے؟ سر بی آر ٹی تو عمران خان کے جو پہلا وزیر اعلیٰ تھا پرویز خٹک, ان کے دور میں کرپشن ہوئی ہے بی آر ٹی میں اربوں روپے کے. جو بلین ٹری سونامی ہے, بلین ٹری سونامی کے میں آپ بتا رہا ہوں, وہ لوگوں کو حکومت نے درخت دیے, حکومت کے خرچے پہ وہ کاشت ہوئے, حکومت کے خرچے پہ اس کے بندے مقرر ہوئے, ان کو پانی دینا, سب کچھ وہ ہوا. یہ میں آپ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو کہ ہم نے اس گنہگار آنکھوں سے دیکھی ہیں. اور وہ درخت جب آپ کی آنکھیں زیادہ گناہگار ہو رہی ہیں, اور کے پی کے میں رہتے ہوئے اتنے گنہگار ہونے کا بوجھ اٹھانا خالد منصور افریدی صاحب بڑا مشکل ہے. میں جب میڈیا پہ آیا, آپ کو پتہ ہے عابد نصیر صاحب, تو مجھے سارے دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ جو ہے غلط راہ پہ چلے ہیں. اگر آپ عمران خان کو کرٹیسائز کریں گے تو آپ کو کوئی فالوور نہیں ہوگا. الحمدللہ اب یہ پوزیشن ہے کہ کوئی بھی آپ جیسے دوست مہمان نواز لوگ بلاتے ہیں, باقی چینلز پہ بلاتے ہیں,
اور میری اپنی جو ویڈیو ہے میں نے آپ کو بھی بتایا کہ آپ اور میرے لوگوں نے ملینز میں لوگ ویورشپ ہے. تو یہ مت کے پی کے میں ٹوٹ گئی ہے کہ آپ عمران خان کا نام لیں گے تو ویورشپ ہوگی. اگر آپ حق کی, سچ کی, صداقت کی آواز بلند کریں گے تو سارے لوگ آپ کو دیکھیں گے اور سارے لوگ آپ کی بات سنیں گے. خالد منصور افریدی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں, ان سے ورڈکٹ لے لیتے ہیں. سر یہ خالد منصور صاحب کیا کسی اپنے ذاتی دکھ کو تو بیان نہیں کر رہے, کے پی کے میں واقعی یہ حالات ہیں؟ عابد بھائی اس سے بھی برے حالات ہیں. اللہ اکبر. خالد منصور صاحب کو میں جتنی شاباش سمجھے, دلی پوری اپنی دلی خواہش سے اور پورے خلوص سے ان کو ویل ڈن کہنا چاہتا ہوں. تمغہ بصالت دیا, آگے چلیں. بصالت سے بھی زیادہ کہ کے پی کے میں ہوتے ہوئے بھی سچ بولنے والے لوگ موجود ہیں, باضمیر موجود ہیں, غریب کی بات کرنے والے موجود ہیں. ابھی وہ وقت آ گیا ہے کہ ہر جگہ, ہر اسٹوڈیو میں, ہر ٹی وی اسٹیشن میں, ہر پوڈ کاسٹ میں, پہلے لوگ زبان نہیں کھولتے تھے, ابھی لوگ زبان روکتے نہیں ہیں, قطعی طور پہ نہیں روکتے. گولی مارنی ہے مار لو, بس مارنا ہے مار لو, بلاس کروانا ہے کروا لو. غریب کی حالت نہیں دیکھی جاتی. وہ غریب جو بیچارہ 40,000 روپے کی تنخواہ میں 45,000 کا بجلی کا بل آ جائے تو وہ کدھر جائے؟ بچے کدھر سے پڑھائے, کھلائے کدھر سے, کپڑے کدھر سے دے, جوتے کدھر سے دے, اسکول کا خرچہ کدھر سے دے, اور صحت کے لیے کدھر سے لائے؟ آپ نے تو اس کو ایسی دیوار کے ساتھ لگا دی ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آتی. اور جب ایلیٹ کلاس کی بات آتی ہے, ٹھیک, ان ڈاکوؤں کی بات آتی ہے, ان چوروں کی بات آتی ہے, آپ یہ سوچیں کہ یہ سواتی ہے یا سواتی کا کوئی اور چمچہ ہے, اعظم سواتی ہے یا کوئی اور ہے. اعظم سواتی کی اپنی ہسٹری شیٹ کس کو نہیں پتا کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے. امریکہ میں اس کے آج امریکہ میں یہ داخل ہو سکتا ہے, ادھر اس کے اوپر بڑے سیریس کرائم ہے, کیس ہے. اور پھر جب ادھر آ کے پی ٹی آئی کا فرنٹ لائن بندہ بن گیا تو پیسے دے کے بنا خان صاحب کو, اور کوئی ادھر کوالیفیکیشن تو کوئی ادھر سے امریکہ سے پی ایچ ڈی کی نہیں لے کے آیا ہوا تھا کہ جو اس نے, نہ یہ فائننس کا بندہ تھا نہ یہ اکاؤنٹس کا تھا. یہ تو ایک ہی سر کوہستان کرپشن سکینڈل پہ بات کرتے ہیں. جی میں کرتا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں. لیکن کوہستان کرپشن سکینڈل میں جو کچھ نکلا ہے ابھی, اس سے کہیں زیادہ ہر ایم پی اے اور ہر ایم این اے کے پاس ساری انلیگل کرپشن کی کمائی. اور میں یہ عرض کروں گا کہ پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی, واردات ہونے سے پہلے اکاؤنٹیبلٹی, جب تک آپ کی کلیمپ نہیں ہوگی, اور وہ اتنی سیریسلی کلیمپ نہیں ہوگی کہ ہر بندہ مانیٹر کیا جائے گا. پھر جب اس کا ڈیٹا آتا ہے تو اس کو فائل بنا کے نہیں رکھا جائے گا کہ جب ضرورت پیش آئے گی تو فائل استعمال کریں گے, اس کو سارٹ آؤٹ کر دیں. لوگ آخری حد تک تنگ آ چکے ہیں. انتظار نہ کریں کہ سڑکوں پہ آئیں تو پھر آپ کو گولیاں مار مار کے ان کو کنٹرول کرنا پڑے. یہ انتظار نہ کریں, اس سے پہلے 26 نومبر کی بات پہلے چیزیں بہتر کر لیں. سر 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں. جی میں عرض کروں کہ یہ جو انہوں نے پلان کی ہوئی ہے پروٹیسٹ پی ٹی آئی کی, وہ پروٹیسٹ, یہ پیسہ تو لگائیں گے, پیسے کی تو کمی نہیں ہے. نہیں سر, اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ جتنے ایم این ایز ہیں, جتنے ایم پی ایز ہیں, سب آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں 1162 ایم پی ایز ہیں تقریباً. تو ایم این ایز کی نیشنل اسمبلی میں تعداد, یہ جتنے لوگ ہیں, یہ ساروں کے گھر 25-25 ارب کے قریب پیسہ ہے. کم نہیں ہے جی, بہت کم. میں عرض کروں یہ کم ہے جو میں بتا رہا ہوں, یہ کم ہے. لوگوں کے پاس اتنا پیسہ آپ کی سوچ سے زیادہ ہے. بلیک اکانومی آپ کی 45% ہے ملک میں. ہاں, آپ صرف 55% سے کام چلا رہے ہیں. اور 55% سے بھی جس پرسنٹیج سے آپ ٹیکس لیتے ہیں وہ تو ڈبل فگر سے بھی کم ہے. ریٹیل والے آپ کو ٹیکس نہیں دیتے, ایگریکلچر. نہیں سر, میں صرف آپ نے کیٹاگوریکلی بات کی, آپ کے ملک کے سٹنگ ایم این ایز یعنی 336 کے قریب ایم این ایز, 266 جو وہ ہیں الیکٹڈ, اور 60 جو مخصوص نشستیں میں ایکسپلین کرتا یا اسپیشل سیٹس. پچھلے 70 سال سے وہی فیملیز
बेशक वो एक जमात में है, दूसरी में है या तीसरी में है, किसी जमात में देख लें, वही फैमिली, वही कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कभी चाचा कभी भतीजा। सर मान लिया इस बात को, इनकार नहीं कर रहा। जितने कैंडिडेट हैं हाँ। तमाम कैंडिडेट को टैबुलेट करके इलेक्शन कमीशन से देखें, आपको नजर आ जाएगा कि चंद हजार लोग हैं जो मुल्क की गवर्नेंस को, मुल्क के फंड्स को, और फंड क्या है इस दफा आपके 17,000 बिलियन है, और आप कितने बिलियन कितने ट्रिलियन कर्जा लेते हैं, जाता किधर है? मैं ये आपसे और मंसूर भाई दोनों से पूछूंगा कि जो इतने ट्रिलियन डॉलर आ रहे हैं, IMF से भी आ रहे हैं, आप इकट्ठे भी कर रहे हैं, टैक्स भी इकट्ठा हो रहा है, आपकी वैसे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी हो रहा है, आपकी कमाई। मंसूर अफरीदी साहब, ये जा किधर है? 336 MNS, 1162 MPs, टोटल तादाद हुई 1498 लोग। जो कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 1498 लोग इस मुल्क को खा गए और कर्जों की दलदल में डबो दिया। सर, इज इट राइट? बिल्कुल कर्नल साहब से मैं 100% इत्तेफाक करता हूं, और जो उन्होंने एनालिसिस किया वो भी बड़ा थ्रू द पॉइंट और एक्यूरेट, और माशाल्लाह जो इनके एक्सपीरियंस है, और इनका तो पूरा फैमिली जो है पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने में इन्वॉल्व है, तो इनसे बेहतर कौन जानता है। मैं इस पे वली खान जो थे अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह हुआ करते थे, असफानदियार वली के वालिद, ठीक, आप उनको जानते होंगे शायद, आप वफात पा गए हैं, ये असफानदियार वली के। उनसे किसी ने पूछा कि आप कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? हाँ। कह रहे मैं तो बहुत आसानी से बन सकता हूँ, हाँ। और पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बहुत सा बने, सिर्फ मुझे 200 करोड़ चाहिए। कह रहे 200 करोड़ में क्या इलेक्शन लड़ेंगे? कह रहे नहीं, उस वक्त पैसे की कीमत ज्यादा थी। कह रहे 200 MNAs है, 100 करोड़ दे दे तो बस आप बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनने में कौन सी बड़ी वो है, एक 100 करोड़ बांट दें सब तो आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। तो सही कहा जो 300 MNAs है। अभी जो ये सेनेट में तमाशा लगा है, आप देखें जो सेनेट में खरीद फरोख्त मंडी लगी है, इसमें ऐसे लोग भी आए हैं जिनको हम जानते हैं पर्सनली, जो कि सिगरेट के सबसे बड़े स्मगलर हैं पाकिस्तान, जो कि टैक्स सिफर देते हैं, जो कि रातों को फैक्ट्रियां चलाते हैं और 2 नंबर की सिगरेट बनाते हैं। और जो आपको पता है ना, जो टोबैको है वो पेट्रोलियम के बाद सबसे बड़ा टैक्स दहंदा बनता है। सर 104 सेनेटर्स को भी शामिल कर लें। शामिल है जी, वो 1602 लोग हो गए। करोड़ से सेनेट की टिकट खरीद के आते हैं, वो तो फिर घर से यही है। और यही 104 लोग तगड़े लोग हैं। कितने हैं सेनेटर जो मेरिट के ऊपर आते हैं? आपकी असेंबली में कितने लोग हैं, मुझे ये बताइएगा, कि जो टेक्नोक्रेट हैं, जो इस काबिल हैं कि गवर्नमेंट को रन कर सके? उनके नाम तो ले लीजिए जरा, किसी पार्टी में, किसी पार्टी। खालिद मंसूर अफरीदी साहब, ये तो सारी असेंबली को लूला लंगड़ा करार दे रहे हैं कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, क्वालिफिकेशन ब्रेक के बाद सर, ब्रेक के बाद जरूरी बात, आपने क्वालिफिकेशन अनपढ़ रखी हुई है। जो बंदा इतनी किताबें बजट की पढ़ी हैं, जमशेद दस्ती को नायल करार तो दे दिया, उसका किताब का जितने अनपढ़ निकाले जा रहे हैं सर किधर निकाल रहे हैं? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और डिग आउट करने की कोशिश करते हैं क्या ये अनपढ़ों की असेंबली है, क्या 104 सेनेटर्स और 1498 यानी 1498 MNAs MPs मिलकर इस मुल्क को खा रहे हैं, या इस मुल्क को कोई और खा रहा है और गरीब के मुंह का नवाला छीन रहा है? एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब, और हमारे साथ स्काइप लाइन पर मौजूद हैं खालिद मंसूर अफरीदी साहब। नाज़रीन किराम, इस वक्त कर्नल रिटायर्ड सैफ कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि तमाम सेनेटर्स मिलकर, अभी भी सेनेट में बोलियां लगने जा रही हैं, इलेक्शन की आमद है, KPK के लोग, PTI के लोग इस बात पे झगड़ रहे हैं, भाई मैं सेनेटर बनूंगा, मेरे पास पैसा ज्यादा है, मेरे पास। अच्छा खालिद मंसूर अफरीदी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ये बहुत बड़ी लड़ाई एक जोर पकड़ चुकी है, क्या अब ये सारा कुछ अली अमीन गंडापुर के हाथ में है, या अली अमीन गंडापुर के हाथ में भी कुछ नहीं है, किसी और के हाथ में, और अली अमीन गंडापुर बेचारे दरमियान में इधर से एक मुक्का खा रहे हैं, एक मुक्का इधर से खा रहे हैं, बेचारे परेशान है कि यार व्हाट टू डू, फंस गया हूं यार। बेचारा जो सपोर्टर है
جو کہ مطلب آپ کہہ لیں کہ جو نیچے لیول پہ ہے, جو کہ تہ دل سے چاہ رہا ہے کہ ملک میں تبدیلی آئے, وہ دیکھیں اس میں بری بات بھی نہیں ہے, ہر پارٹی کا ایک نظریہ ہوتا ہے. وہ اس سے اگر آپ بات کریں نا کسی سے بھی, اور آپ ان کو کہیں نا میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں 2-3 سوال, اور آپ کو شرطیاً پوچھے, اور اس پہ آپ لاکھوں شرط لگائیں, انہیں کہے جی گنڈا پور کیسے, وہ کہہ رہے یار یہ تو انتہائی کرپٹ انسان ہے. ان کے آپ وزیروں کا, ایون بیرسٹر سیف نہیں ہے جو کہ ترجمان ہے کے پی کے حکومت کے, وہ کہتے ہیں یہ پیراشوٹر ہے, یہ پہلے کاف لیگ میں تو کا ہے نہیں. اچھا آپ جب سب پوچھ لیں گے, آپ کہہ رہے اب آپ مان گئے, وہ مان جائیں گے کہ یہ جو ہے یہ گنڈا پور بھی 2 نمبر ہے, کرپٹ پیسہ ہے, وزیر بھی ہے, سیف اللہ, یہ سارے جو پی ٹی آئی کی عادت ہے. تو پھر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آپ پھر کیسی اچھی ہے, آپ ووٹ کیسے کہتے, کہہ رہے ہم تو عمران خان کے پیچھے کھڑے. اچھا پھر جب آپ پوچھیں گے ان سے کہ آپ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں تو کیا یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ گنڈا پور کو وہ ہٹا نہیں سکتا ہے, کہہ رہے وہ تو جیل میں. تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ جیل میں, تو پھر ان سے ملاقات ہے تو چلو جیل میں ہے, وہ اتنی ٹویٹ کرتا ہے, کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹویٹ کرتا ہے, کبھی وہ حکومت کے خلاف ٹویٹ کرتا ہے. صرف ایک مدعے پہ ٹویٹ نہیں کی, وہ ہے کہ اسرائیل کے ایران کی جنگ میں انہوں نے ٹویٹ نہیں کی, اسرائیل کو کنڈیم نہیں کیا, باقی ہر چیز پہ اس نے ٹویٹ کی ہے. تو اس پہ کم از کم جیل سے ٹویٹ کر دے کہ میں نے گنڈا پور پار سے برخاست کر, تو کم از کم لوگ مان جائیں گے نا کہ گنڈا پور اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, اس نے اپنی طرف سے برخاست کر دی. تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے عمران خان کے نامزد کردہ ہیں, یہ انہی کی طرف سے ہیں. اگر یہ پیسہ کھا رہے ہیں تو یہ انٹرسٹ ہے اس میں. آج عمران خان صاحب پیسہ نہیں پہنچ رہا ہے, کل جب پارٹی میں یہ لوگ پیسہ لگائیں گے اور الیکشن جیتیں گے تو وہ تو عمران خان کو فائدہ ہے نا, یہ بھی ایک فائدہ ہے نا کہ آپ پارٹی میں الیکشن میں پیسہ لگائیں, ہیلی کاپٹر دیں, کمپین کرائیں, اس سے وہ الیکشن جیتے اور وہ حکومت میں آ جائیں. لیکن سر مجھے خالد منصور افریدی صاحب, آپ میرا خیال بلا وجہ کا الزام لگا رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کے کچھ لوگوں کو کرپشن کی بذات خود اجازت دے رہا ہے, اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ لوگ امیر ہو جائیں, اور جب دوبارہ الیکشن لڑا جائے تو وہ جو 200 کروڑ والی بات ہے وہ لگا کے وہ پرائم منسٹر بن جائیں. یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ یہی ہے جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عمران خان کو اگر پتا ہو کہ میری حکومت میں اتنی کرپشن ہے, عمران خان کرنے دے گا کرپشن؟ سر صادق اور امین کہہ چکے ہیں, آپ کی عدالتیں عمران خان کو صادق اور امین قرار دے چکی ہیں. جنہوں نے صادق اور امین کہا تھا, انہوں نے انہی عدالتوں نے نواز شریف صاحب کو بری بھی کر دیا 2 دن, تو وہ انہی عدالتوں نے صادق امین کہا ہے نا جو انہوں نے بری کر دیا, اور انہی عدالتوں نے 26 ترمیم بھی آ گئی ہے, انہی عدالتوں نے اس کو جیل میں بھی ڈال دیا. تو پھر اگر صادق امین آپ مانتے ہیں تو پھر اس کو بھی مانے کہ وہ جیل میں بھی صحیح کیا ہے, کیونکہ اسی عدالت سے جیل میں بھی پہنچایا ہوا ہے. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کڑوا کڑوا تو اور میٹھا میٹھا ہب ہب. اگر عدالتی فیصلے سب مانے تو سب مانے, اگر پک اینڈ چوز کرنے تو پھر سب پارٹیوں کو پک اینڈ چوز کرنے تھے. ہاں خالد منصور سر جی, آپ پلیز اس پہ اپنا ورڈکٹ ضرور دیجیے. دیکھیے میں عرض کروں, بات یہ ہے, میں خان صاحب کی آپ نے بات چھیڑی ہے جی, خان صاحب کی بات ہی میں پوچھ لیتا ہوں کہ خان صاحب آپ کو نہیں پتا تھا کہ ریاض ملک کون ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ اس کے پیسے جو ہیں وہ کس کرائم میں نیشنل اکاؤنٹیبلٹی ایجنسی نے پکڑے ہوئے ہیں ادھر؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ پیسے کس جرم میں وہ پیسے پکڑ کے اور پھر وہ سپریم کورٹ میں آئے ہیں؟ یہ پتا تھا آپ کو؟ یہ بالکل خبر تھی کہ نہیں تھی کہ ریاض ملک سرکار کی زمینیں 1 ایکڑ نہیں ہزاروں ایکڑ زمینیں سرکار کی ان کے پلاٹ بنا کے بیچ کے تو پیسے ملک سے باہر لے گیا ہوا ہے. اگر آپ کو نہیں پتا تھا یہ سارا کچھ تو پھر آپ وزیر اعظمی تو چھوڑیں, آپ تو اس محکمے میں کسی جگہ کلرک لگنے کے قابل نہیں ہوں گے. اگر آپ کو پتا تھا تو پھر آپ نے اس سے کیوں پارٹنرشپ کی؟ سر عمران خان جو 90% لوگوں کی امیدوں کا محور ہے, وہ 90% میں بعد میں آتا ہوں کہ ڈبے کس نے بھرے تھے. مجھے یہ کہہ لینے دیں کہ یہ مجھے بتائیے گا پھر آپ القادر ٹرسٹ کا جو آپ نے ایگریمنٹ لکھا, سٹامپ لکھا, پہلا کن کے نام پہ لکھا تھا, اس کے بعد چینج کیوں کیا تھا, پھر دوسرا کس کے نام پہ لکھا تھا, کتنی دفعہ نام پر چینج ہوئے تھے, اور پھر کیوں پیسے آئے, وہ آپ نے کیوں یہ زمین 400-500 کنال اپنے نام پہ اور بشرا بی بی کے نام کے اوپر لی؟ اگر آپ نیٹ کلین ابو بورڈ تھے تو آپ کو نہیں پتا
کہ جب آپ پبلک اپائنٹمنٹ پہ ہوتے ہیں تو آپ کسی کو اپنے آس پاس نہیں لگنے دیتے, آپ تو کسی کا ٹیلی فون نہیں سنتے, آپ کسی فائنینشیل اسکینڈل میں ملوث نہیں ہوتے, اپنے آپ کو بھی بچاتے ہیں, اپنی فیملی کو, اپنے دوستوں کو بھی دھیان رکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے آس پاس. یہ ایک کیس ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے علاوہ آپ کو جس جرم میں سزا ہوئی ہے, جو چیزیں تھیں جو آپ نے توشہ خانہ کی چیزیں بیچی, جو اور چارجز لگے, چلو سارے کچھ چھوڑ دیں, میں کہتا ہوں آپ بہت ایماندار تھے اور ادھر آ جاتے ہیں. آپ کو تجربہ تھا گورنمنٹ رن کرنے کا. یہ شبر زیدی جو ہیں یہ آپ کے پاس سال رہے, اور وہ جو آج ٹی وی کے اوپر کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں اور آپ کے وزیروں کے بارے میں اور آپ کے باقی ایم این اے ایم پی اے کے بارے میں, آیا یہ خبر درست ہے کہ شاہ محمود قریشی 40 ایم این اے لے کے ساؤتھ کے گئے اور سردار نصر اللہ نے اس کو کہا کہ بچے تم چلے جاؤ ادھر سے, نہیں انہوں نے دیں گے, ہم نے تمہیں ٹیلی نہیں کرنے دینا ایگریکلچر ٹیکس اور اپنی انکم. یہ صحیح بات ہے, اور غلط ہے تو آپ مجھے چارج کریں. اس کے علاوہ جو شبر کہہ رہا ہے وہ سارا سنیں پوڈ کاسٹ کے اوپر, اور اس کے بعد آپ کی طرف سے جواب آنے چاہیے. پھر آپ کا جو آج آپ کا اپنا منسٹر پورٹ کا تھا علی زیدی, وہ جو کہہ رہا ہے, اور باقی لوگ جو کہہ رہے ہیں, کامران خان جو کہہ رہا ہے اپنے پوڈ کاسٹ میں نقطے کے اوپر, کیا کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اس ملک میں کوئی ایماندار بھی تھا کہ نہیں تھا, ہمیں تو نہیں پتا تھا اتنی چیزیں جتنی باہر ابھی نکل رہی ہیں. اور جو بول رہے ہیں وہ فیکٹس فگر ڈاکومنٹ لے کے بول رہے ہیں. شبر آپ کے سروے آف پاکستان اور بجٹ کی فگر لے کے انڈیکیٹ کر رہے ہیں, وہ گھر سے نہیں بتا رہا. سر چلیے, یہ تو آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں نا. ڈاکٹر حفیظ پاشا سابق وزیر خزانہ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان میں جو غربت ہے وہ 44% تک پہنچ چکی ہے, اور یہ جو حکومت بتا رہی ہے ایسے حالات نہیں ہیں. سر آپ یہ ابھی پروگرام کے شروع میں آپ نے کہا شہباز شریف از ڈوئنگ سچ اے ونڈرفل جاب, ہمیشہ مل جل کے کیا کوشش کی ہے. سر آپ بھی تو میرا خیال ہے کہ وہ واٹ شوڈ آئی سے بلا وجہ مکھن ملائی لگا رہے ہیں نا. نہیں, میں اب کلیئر کر دوں, یہ میری بات ریکارڈ پہ یاد رکھیے گا. آپ کے ملک میں اس وقت 2 آدمی ہیں جو ملک بچا سکتے ہیں, شہباز شریف, حافظ منیر فیلڈ مارشل. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے, ان کی جان کی حفاظت کرے, یہ ملک کی خدمت کریں, اور یہ دلیری سے نکال لیں باہر اس کو. خالد منصور افریدی صاحب انہوں نے ٹریک پہ ڈال دیا ہے. اور یہ سر یہ کون سا ٹریک ہے, سر یہ کون سا ٹریک ہے جس میں شہباز شریف بیٹھے یہ کہہ رہے تھے جب 160 روپے پیٹرول کی قیمت تھی کہ اس کو 70 روپے کم ہونا چاہیے, اس کو 100 روپے کم ہونا چاہیے. سر یہ کون سا ٹریک ہے جب ہمیں 150 روپے لیٹر پیٹرول مہنگا لگتا تھا, اب 273-72 روپے ہمیں سستا لگتا ہے. سر یہ کون سا ٹریک؟ اب آپ نے جتنے قرضے لے کے ملک ڈبویا ہوا ہے, کوئی مائی کا لال اس کو اگلے 5 سال کیا 10 سال میں بھی اس قرضے کو ادا کر کے تو آپ کے ملک کو ٹھیک نہیں چلا سکتا. حالات انتہائی خوفناک ہیں. تو کائنڈلی سارے فیکٹس اور فگر دیکھیے. آپ کا سارا سال کا بجٹ 17,000 بلین بھی کر لے, 13-4 تو اس کے وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے, اور آپ کو لوکل بینکوں کی طرف جانا پڑتا ہے گورنمنٹ چلانے کے لیے. خالد منصور افریدی صاحب, سر یہ جو حکومت کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ اس وقت شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل اعظم منیر صاحب is doing such a wonderful job, تو پھر یہ 44% جو سطح غربت سے نیچے لوگ ہیں ان کا کیا کیا جائے؟ یہ بات تو میں ایگری کرتا ہوں کہ غربت 44% ہے اور حالات بڑے مخدوش ہیں. اور لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ محکوم حالات یہ مخدوش حالات کوئی 2-3 سال میں نہیں ہوئے شہباز. یہ عمران خان نے 2018 حکومت لے کر 2022 تک یہ حالات پیدا کر دیا, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اس میں بھی بے شک خراب ہوئے ہیں اور اس سے پہلے کی بھی خراب ہوئے, لیکن اگر سر نون لیگ کی جب حکومت تھی اس میں تو آپ ہی ایک پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کے جانے سے پہلے حالات بڑے اچھے ہو گئے تھے. 2017 میں جب شاہد خاقان عباسی آئے, نواز شریف گیا, تو آپ کہہ رہے تھے حالات بڑے اچھے تھے. بالکل اگر آپ اس وقت کی فگرز بھی اٹھائیں, پیٹرول کی قیمت اٹھائیں اور بجلی کی قیمت اٹھائیں
اور ہر چیز کی قیمت اٹھائے تو تقریباً 200%, 300% عمران خان کی حکومت میں اضافہ ہو. اور ابھی کے لیے آج کی جو گڈ نیوز آئی ہے پاکستان کے لیے, میں آپ سے اور حاضرین سے شیئر ہوگی, آپ دونوں نے ماشاءاللہ تو پڑھی ہوگی کہ پاکستان کا 14 سال بعد, پورے 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس گیا ہے. 2.1 بلین ڈالر کا. میرے پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے خوشخبری, باقی ساری بری خبریں, ایک خوشخبری میں نے یہی دی تھی. جی بالکل. لیکن سر یہ سرپلس, سوال یہ ہے نا, عوام سوال یہ کر رہی ہے, یہ سرپلس اگر آیا ہے, سٹاک مارکیٹ بھی اوپر جا رہی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی سرپلس ہے, معیشت بھی ڈگر پہ چل رہی ہے, پھر ہمیں مہنگا پیٹرول کیوں مل رہا ہے, ہمیں مہنگا ڈیزل کیوں مل رہا ہے, ہمارے معاملات, ہمارے بچوں کو نوکری کیوں نہیں مل رہی, لوگ ملک چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے عوام کا. یہ خالد صاحب بتائیے گا ذرا. یہ بالکل آپ کے سوالات 100% صحیح ہیں, اور یہ مسائل ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے. لیکن اگر دیکھا جائے تو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کے بعد ہمیشہ مائکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوتے ہیں, یعنی اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے آتا ہے. اگر آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہو گیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ جی ڈی پی آہستہ آہستہ بڑھنا ہے. پہلے 2% کی, پھر 3, 4, 5, 6. نواز شریف کی حکومت میں پچھلی دفعہ ایسا ہی ہوا تھا. شروع میں اگر آپ نوٹ کریں 2013 میں جب ان کی حکومت آئی تو پہلے انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ حکومت کو سنبھالا, سی پیک آیا, منصوبے لگے, اس کے بعد 16 اور 17 کی آپ فگر اٹھائیں تو جی ڈی پی ہماری 6% ہے. لیکن بدقسمتی سے جس طرح ہر دور میں ہوتا ہے کہ ایک دھرنا آ گیا اور ایک تبدیلی کے نام پہ قوم کو اکسایا گیا تو سارا نظام پہ تربتر ہو گیا. ابھی بھی جس طرح یہ 2 اشخاص ہیں کی ہیں, جس طرح کرنل صاحب نے کہا ہے, فیلڈ مارشل صاحب, پرائم منسٹر صاحب, اگر انہوں نے کم از کم 2030 اور 31 تک اس سسٹم کو لے کے گئے تو میں آپ کو یقیناً, ایک تو اللہ بہتر جانتا ہے دلوں کے حال اور مستقبل کے حال, لیکن میں اپنے چھوٹی سی جو میری بصیرت ہے, جو میں نے اکنامکس پڑھی ہے, اسٹیٹ بینک میں پڑھی ہے, ایم سی بی میں پڑھی ہے, کہ ہم کم از کم ایک 30 بڑی اکنامک طاقتوں میں بن جائیں گے, اور ہمارے ریزروز بھی اتنے ہو جائیں گے کہ ہمیں فردر آئی ایم ایف سے لون نہیں لینے پڑے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2028-29 میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے, 30-31 تک یہی حکومت چلنی چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ اگر 2028 میں الیکشن ہو بھی گئے تو آج کا جو نیریٹو ہے, آپ جائیں گلی کوچوں میں, جو کہ ہم نے انڈیا سے جو جنگ دی تھی, اس نیریٹو پہ حکومت کی پاپولیرٹی کافی زیادہ ہے. اور عمران خان نے آخری 1 منٹ ہے ہمارے. میں ایک چیز عرض کروں خالد بھائی, مجھے یہ دیکھیے, بات یہ ہے 2-3 کام کرنے پڑیں گے. اگر آپ, اب یہ میری ڈائریکٹ اپیل ہوگی شہباز صاحب سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے, قدرتی وسائل جس میں آپ کے گولڈ کے, کاپر کے, مولبڈیم کے, ریئر ارتھ کے, یہ وہ ہیں جن کی ریئر ارتھ کی کلو کے حساب سے قیمت ہے, ٹنوں کے حساب سے نہیں ہے, اور سونے سے کجا زیادہ ہے. بے شک مولبڈیم ہے, سیلینیم ہے, کچھ بھی ہے, ان کی سمگلنگ اور ان کا باہر جانا را مٹیریل کا آج ہی بین کر دیں, انکلوڈنگ بیرک گولڈ. ٹھیک ہے, سارے معاہدے ختم کر دیے جائیں, ہمیں پہلے جرمانہ ہو چکا ہے, دوبارہ جرمانہ ہوگا. کوئی معاہدہ ختم نہ کریں, وہ اپنا 50% اٹھائیں, آپ اپنا 50% ادھر پروسیس کریں, اس کو اپنے 50% کو کسی کے ہاتھ میں نہ دیں. کوئی معاہدہ وائلیٹ نہیں ہو رہا, مشینری تو ہے نہیں, کوئی معاہدہ کیسے پروسیس کریں گے؟ وہ سمیلٹنگ پلانٹ میں لگا دیتا ہوں کل. Are you sure? I am sure, میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں, بات کریں مجھ سے. سمیلٹنگ پلانٹ اسی کو لیٹرل پہ لگنا ہے, وہ گھر سے لاگے لگانا, بیرک گولڈ نے گھر سے جیب سے لگانا ہے. کیوں اس ملک کے ساتھ جھٹکا کر رہے ہیں؟ آپ نے پہلے سینڈک دیا ہوا ہے, اور سینڈک کو بھی کلیمپ کرے فوراً, اس کو بھی اس کے را مٹیریل کو باہر جانا بند کر دے. ناظرین اکرام, ہمارے ساتھ موجود تھے کرنل ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب اور خالد منصور افریدی صاحب. کرنل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں سارے پلانٹس لگا کے دینے کو تیار ہوں. پاکستان کی معاشی, عدالتی, معاشرتی, تہذیبی تمام پہلوؤں پر ہم نے گفت و شنید کرنے کی کوشش کی. وہ بھلے محمد زبیر کی پوڈ کاسٹ میں بات ہو,
وہ مریم نواز کی ریٹیلیشن ہو، وہ سیلاب کی صورتحال ہو، وہ عمران خان کی اپیلیں ہوں، لیکن عوام آج بھی اضطراب، پریشانی اور بے چینی کی کیفیت میں ایسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں ان کے پاس کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ امید کی کرن نظر آئے تو اس وقت ہمیں اپنے وسائل کو بروئے کار لانا ہے، اور اگر آج ہم لیٹ ہو گئے تو اتنے لیٹ ہو جائیں گے پھر ہم واپس نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کی خیر کرے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔